औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा का ज़िक्र करें ज़िक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़ुबां खुदा ना करे। नाज़रीन, माह सयाम ये हमारा रमज़ान का महीना चल रहा है और आप हमारी नशरियात बाकायदा तरीके से देख रहे हैं, आपका फ़ीडबैक आ रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज की हमारी नशिस्त है वो बाकी तमाम नशिस्तों से अहम है, क्योंकि जो आज हमारे साथ हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अहले बैत का जो परचम है इतनी मज़बूती से थाम रखा है कि उनको इस मिशन में, इस मकसद में कई दफ़ा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। उनको जब वो अहले बैत की मिदहत और उनकी शान बयान करते हैं तो लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया, उनको बहुत सारी मुश्किलात भी आईं, लेकिन वो अपने मिशन, अपने अज़म से कभी पीछे नहीं हटे। और वो इतनी बाहिम्मत तरीके से अपने मिशन पे लगे हुए हैं और वो इतनी आला और इतने बखूबी अहले बैत की शान बयान करते हैं कि जब आप उनको सुनते हैं तो फिर आप उनको सुनते ही रहते हैं। मैं अपने तारुफ़ को ज़्यादा तवील नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत ज़्यादा वक़्त लूँ। हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं से ही बात की जाए, उन्हीं की बात सुनी जाए। तो मैं अपने मेहमान का सीधा तारुफ़ करवाता चलता हूँ। हमारे साथ हैं इलामा मोहम्मद यासीन कादरी साहब, जो कि सरपरस्त आला है तहरीक सिरातुल हुसैन के। अस्सलाम वालेकुम इलामा साहब, आपका शो में बहुत खुशामदीद और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे जो है वो वन ऑन वन मुझे बात करने का मौका मिला। जी, वालेकुम सलाम। असफ़ भाई, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह आजकल के पुरफ़ितन दौर में और नफ़्सा नफ़सी के दौर में और ये ख़ारजियत और नासबियत के माहौल में, फ़िरक़ावारियत के दौर में, जिस तरह आप ये एक प्लेटफ़ार्म है आपका और जिस तरह आप लोगों तक ये हक़ाइक़ पहुँचा रहे हैं, तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए और आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, चांस दिया कि आपके इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए से मैं अपनी बात जो है वो आगे दुनिया तक पहुँचा सकूँ। अच्छा इलामा साहब, हम आज का हमारा टॉपिक है बीबी पाक हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। हम इस टॉपिक पे जाने से पहले एक बस छोटी-सी बात करते हैं कि आज के ज़माने में, मतलब हम आज से 20 साल पहले सुना करते थे कि ये सुन्नी है, ये शिया है, ये वहाबी है, ये देवबंदी अहले हदीस है। लेकिन आज ये तक़सीम 2 गिरोहों में बहुत ज़्यादा सुनने को आती है। एक आती है रवाफ़िज़, एक आते हैं नवासिब। यानी कि जो सुन्नी, शिया, देवबंदी ये ज़रा थोड़ा-सा कहीं कम एक्सटेंट के ऊपर कम इंतहा पसंद थे। लेकिन अब ये जो 2 टर्म्स सुनने को आई हैं और ये इतनी आम हो गई हैं कि ये रवाफ़िज़ से इसका ताल्लुक है, ये नवासिब से ताल्लुक है, ये सोसाइटी, ये इज़्तिराब और ये चल क्या रहा है? आपके ख़्याल में क्या वजूहात हैं इसकी? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए आसिफ़ भाई, इसकी मेन जो रीज़न जो मुझे समझ आई है, वो ये है कि हर बंदे ने कुरान और हदीस को छोड़ के अपने बुज़ुर्गों को फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते वक़्त हमें 2 चीज़ें दे के गए, ठीक है? और ये हमारी सियासत भरी पड़ी हैं, हदीस मुतवातिरा भी है, हदीस मशहूरा भी है, ठीक? कुरान और अहले बैत। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये असहाब को खिताब किया है। असहाब को हुज़ूर फरमा रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, तुम्हें 2 चीज़ें दे के जा रहा हूँ। या अय्युहन्नास इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तदिल्लू किताबल्लाह व इत्तराती अहल बैत। अपने असहाब को कह रहे हैं, अगर दोनों चीज़ों को पकड़े रखोगे तो तुम कभी गुमराह नहीं होगे। इसका मतलब है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक हदायत को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशरूत कर दिया, जोड़ दिया कुरान और अपनी अहले बैत के साथ। यानी हदायत पर वो है, हदायत याफ्ता वो है जिसके एक हाथ में अल्लाह का कुरान हो और दूसरे हाथ में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार का दामन हो। तो ये जितने भी आप मसलक देख लें, चाहे वो देवबंद है जैसे आप कह रहे हैं, या अहले हदीस हैं, या बरेलवी हैं, या शिया हैं, इनमें से कोई भी मसलक ऐसा नहीं है, ठीक हो गया, कि जो प्योर कुरान और हदीस की तरफ आए। क्योंकि ये सारे के सारे कुरान और हदीस का नाम तो लेते हैं लेकिन फॉलो करते हैं, हुज्जत बात अपने बुजुर्गों की मानते हैं। जो बरेलवी हज़रात हैं वो कुरान कुछ और बात कर रहा है, हदीस कुछ और बात कर रही है, वो कहते नहीं भाई आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी बात हमारे लिए हुज्जत है। तो इसका मतलब है हमने इस ये जो बहरे बेकरार है आसफ़ भाई, जो सुन्नियत है, उसको हमने नदी नाले बना दिया, अपने बुजुर्गों के साथ जोड़ दिया।
کوئی سہروردی بن گیا، کوئی قادری بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی مجددی بن گیا، کوئی سہروردی بن گیا، کہ یعنی ہم نے اس کا جو حسن ہے اس کو، یہ جو کمپریہنسو پیغام تھا اس کو محدود کر دیا، لمیٹڈ کر دیا اور اپنے بزرگوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ اور یہی بات ہے کہ جب ان کے بزرگوں کے عقائد نظریات سے ہٹ کے جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ ان سے بڑے آگے ہیں، ہمارے بڑوں نے تو یہ کہا ہے، ہم آپ کی بات کو کیوں مانے بھائی۔ یعنی قرآن کے مقابلے میں بھی اکثر یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم بزرگوں کے جو ہیں وہ مانتے نہیں ہیں ان کو، یا ان کی توہین کرتے ہیں معاذ اللہ۔ جتنے بھی محدثین، مفسرین، مجددین، اولیاء، صلحاء، آصف بھائی، وہ میرے سر کا تاج ہیں، میں ان کو سیلوٹ کرتا ہوں، لیکن قرآن کے مقابلے میں، حضور کے فرمان کے مقابلے میں ان کی بات کو میں حجت نہیں مانتا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے امت مسلمہ جو لخت لخت ہو چکی ہے، بلکہ میں ایک سخت جملہ کہہ دوں کہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، اتحاد ختم ہو گیا، قرآن سے تو الگ توڑ لیا، اہل بیت اطہار سے ہم نے منہ موڑ لیا۔ تو جب قرآن اور اہل بیت حضور دے کے گئے، تو جب ہم نے ان سے تعلق، رشتہ اور واسطہ ہی منقطع کر لیا تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ پھر تو یہ ہوتا رہے گا جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے، تو یہ دنیا کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں۔ تو میری نظر میں جو آپ نے سوال کیا، اس کا مختصر اور جامع جواب یہی ہے کہ ہم کو قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان اور اہل بیت اطہار اور اصحاب کی طرف آنا ہوگا۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اتنا اہم ہے کہ آج ہم بات کرنے لگے ہیں کہ جو جنت میں خواتین کی سردار ہیں، جو خاتون جنت ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ شخصیتیں جو پہلے جنت میں داخل ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت یہ دنیا میں بشارت دی کہ میرے بعد آپ وہ پہلی ہوں گی جو مجھے آنکھیں ملیں گی، اور وہ جگر گوشہ بطول، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جنہیں وہ ام ابیہا کہا کرتے تھے، اور جن کی اتنی عظمت حرمت تھی کہ جب ملائکہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لاتے اور وہ حضرت فاطمہ کو وہاں پاتے تو سیدھا اندر نہیں آیا کرتے تھے، وہ دروازے کو نوک کیا کرتے تھے، اجازت طلب کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کی شرم ہے اور یہ تقدس تھا۔ آج ہم اس ہستی کے بارے میں بات کرنے لگے، اور اس ہستی کے بارے میں میرا خیال ہے علامہ یاسین قاضی صاحب سے زیادہ بہتر کون بیان کر سکتا ہے۔ سر، میں زیادہ اس معاملے میں بولوں گی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خود آپ کی زبان سے سنوں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ان کی شان آپ بیان کریں۔ دیکھیں آصف بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، جس طرح آپ یہ کام کر رہے ہیں، میں بار بار آپ کو اس کے مبارکباد دے رہا ہوں، اپریشیٹ کر رہا ہوں۔ بی بی پاک کے حوالے سے آپ کی عظمت ہو، آپ کی رفت ہو، یا آپ کے خصائص ہوں، یا آپ کے مناقب ہوں، آپ کے فضائل ہوں، اس کے اتنے گوشے ہیں، خدا کی قسم کہ اگر کسی ایک گوشے پہ، کسی ایک نقطے پہ ہم بات کرنا شروع کر دیں تو ہمیں گھنٹوں چاہیے اس کے لیے۔ تو ایسی یہ ہستی ہیں، ایسی یہ پرسنالٹی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کا ایک ربط ہے، جو ایک رشتہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ایک تعلق ہے، وہ سب سے جدا ہے، سب سے زیادہ اور بی بی پاک کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ فتمن سے ہے۔ تو فتمن کا مطلب ہوتا ہے روک بن جانا، ڈھال بن جانا، یعنی جہنم سے روکنے والی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لأن اللہ فاطمہ و فاطمہ محبیہا عن النار، کہ اس کا نام فاطمہ اس لیے اللہ نے رکھا ہے، اللہ کے حکم پہ میں نے رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے فاطمہ کو اور فاطمہ سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے روک دیا ہے، یہ جہنم کے آگے ڈھال بن جائیں گی۔ تو یہ ان کا جو نام ہے فاطمہ بطول، اور بطول جو ہے یا سبھی بطل ان سے ہے، یعنی کہ دنیا سے کٹ کر، دنیا سے تعلق توڑ کے اللہ سے لو لگانے والی۔ اس لیے پاک سیدہ کی سیرت کا یہ ایک پہلو ہے کہ سردیوں کی لمبی راتوں میں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی، جب روتی گڑ گڑاتی تو شکوہ کیا کرتی تھی کہ مولا تیری راتیں کتنی مختصر ہیں کہ تیری یہ بندی جی بھر کے تیری عبادت بھی نہیں کر سکتی، کہ دنیا سے کٹ کر اللہ سے لو لگانے والی۔ اور زہرا کہتے ہیں نور بکھیرتی ہوئی کلی، یہ آپ کی نفاست و طہارت کے اوپر یہ لقب دلالت کرتا ہے۔ چونکہ اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی تو قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کہ اللہ نے پیغام بھیجا جبریل امین کے ذریعے سے کہ آپ یہ جو مقدس حجرہ ہے اس سے دور چلی جائیں، بستی سے نکل جائیں، ایک کھجور کا درخت ہے اس کے نیچے چلی جائیں۔ کیوں؟
کہ ولادت ہونے والی ہے، اس کو ہلائیں گی اس درخت کو تو کھجوریں آپ کو مل جائیں گی۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، میں کمپیریزن نہیں کر رہا آصف بھائی، نہ تقابل کر رہا ہوں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ آپ دیکھیں حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو کہ خود بتول ہے اور نبی کی امی ہیں، سٹیٹس بڑا اعلیٰ، بڑا عرفہ، کیا مقام اور مرتبہ ہے حضرت مریم کا سلام اللہ علیہا، لیکن بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ اس حالت میں ان کو دور کر رہا ہے۔ اور بی بی پاک امام جلال الدین سیوطی جامع صغیر میں لے کے آئے ہیں، خصائص الکبریٰ میں لے کے آئے ہیں، ہماری اہل سنت کے بے شمار محدثین مفسرین نے اس کو اپنی اپنی سند کے ساتھ لیا ہے کہ بی بی پاک کی نفاست و طہارت کا یہ عالم تھا کہ 15 رمضان کا دن ہے، مولا حسن علیہ السلام کی ولادت کی گھڑی ہے، روزے سے ہیں اور مصلی نماز پہ کھڑی ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ظہور ہوا تو نہ نماز چھوٹی ہے نہ روزہ ٹوٹا ہے، حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت الزہراء، جس کی زندگی کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو اس کو بطول زہرا کہتے ہیں۔ اور یہ وہی بی بی ہیں کہ تمام دروازے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں آپ کو بس سمری دے رہا ہوں، ایک ایک دانہ چیک کروا رہا ہوں، تمام دروازے مسجد نبوی میں کھلنے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بند کروا دیے سوائے پاک سیدہ کے دروازے کے۔ اس کا معنی کیا تھا کہ کسی بھی حالت میں تم اللہ کے گھر میں آ سکتی ہو، کیوں کہ یہ پرماننٹ پاک ہستیاں ہیں، یہ ایک لمحہ کے لیے بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ناپاک نہیں ہوتی۔ تو بی بی پاک کی جو سب سے بڑی عظمت ہے، جو سب سے بڑی رفعت ہے کہ جو ان کو نفاست و طہارت کا فیض ملا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اعلیٰ ان کی خوبی ہے۔ اور ایک اور بات بڑی خاص ہے، ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے ابتدائیہ میں ایک جملہ کہا، بی بی کا لقب بیان کیا ابیہا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو اسکپ نہ کروں، اس کو ہماری اہل سنت کے بے شمار محدثین مفسرین ایسے، اصل میں اس کی ایک مین ریزن ہے آصف بھائی، جب میں یا آپ یا ایسے علماء جو اہل بیت اطہار کی عظمت، ان کی رفت یا ان کے فضائل بیان کرتے ہیں یا اس کا پرچار کرتے ہیں، زیادہ کنوے اور ڈلیور کرتے ہیں، تو کچھ لوگ ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ وہ پریشان اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کی مساجد میں یہ ان کے خصائص، یہ ان کے مناقب، یہ ان کی ایٹریبیوٹس جو سنائی نہیں گئی، ایک بندے کو ساری زندگی وہ بتایا ہی نہیں گیا، سنایا ہی نہیں گیا، اسے پہنچایا ہی نہیں گیا، تو آج اگر وہ کسی سے، آصف بھائی سے یا یاسین قادری سے سنے گا، وہ تو پریشان ہو جائے گا، ساری زندگی بوڑھے ہو گئے ہم، بڑے بڑے علماء کو سنایا ہم نے، کسی نے نہیں یہ بات نہیں سنائی، یہ کہاں سے انہوں نے گاڑ لی، یہ تو شاید شیعت کا عقیدہ ہے، یہ تو شیعہ ہے، یہ تو رافضی ہیں، تو یہ ہے وہ ہے، اگر مگر ہے۔ بلکہ ہماری کتب اہل سنت بری پڑی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان فاطمہ تو ام ابیہا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سنو، امام عبد الرؤف المناوی اس کو اتحاف السائل میں، جس کا دوسرا نام ہے مناقب زہرا سلام اللہ علیہ، پوری کتاب لکھی ہے، امام سیوطی نے کتاب لکھی ہے، بھائی پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ وہ یہ حدیث مصطفیٰ لے کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں سنو، بے شک میری بیٹی فاطمہ ام ابی ہے، اپنے باپ کی ام ہے۔ آصف بھائی یہاں ایک بات بڑی خاص ہے، ام ابیہا یعنی میری ماں۔ ہائے ہائے، اس کا ایک رخ یہ ہے باپ کی ماں، باپ کی، لیکن میں ایک دوسرا رخ آپ کی محبتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ امن، یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ عربی ایک ایسی کمپریہنسو لینگویج ہے، دنیا کی سب سے فصیح و بلیغ جو لینگویج اور جو زبان ہے وہ عربی ہے۔ اس میں ایک اوریجن ہوتا ہے، مبدا، روٹ ورڈ جسے ہم کہتے ہیں، جس سے الفاظ نکلتے ہیں، یہ کسی اور زبان میں یہ خوبی نہیں، فقط عربی میں۔ فرض کریں جیسے عین، لام اور میم ہے، علم، یہ جو علم ہے ناصر بھائی، یہ ہے اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ ورڈ ہے یہ۔ اب یہ عین، لام اور میم، علم، جاننا، نالج ہے نا، اب یہ تینوں حروف، یہ جو مادہ ہے، یہ آپ کو جس لفظ میں بھی ملے گا، یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، اس کا معنی جاننا، علم ضرور ہوگا۔ مثلا عین، لام اور میم سے، انہی مادے سے، اسی حروف سے بنا معلم، عین، لام اور میم آیا کہ نہیں، علم پڑھانے والا۔ اسی سے بنا متعلم، علم پڑھنے والا۔ اسی سے بنا علیم، عین، لام اور میم سے علیم بنا، علم جاننے والا۔ اسی سے بنا عالم، وہ بھی علم جاننے والا۔ علامہ، علم جاننے والا۔ معلوم،
جاننا. اسی طرح یہ جو والدن ہے، والدن، والد، والدہ، مولود، یعنی کہ جہاں بھی عربی کا ایک حسن ہے کہ اس کا جو مادہ جس لفظ میں بھی پایا جائے معنی ہوگا. جیسے صلاح ہے، صاد لام اور یا، درود جسے کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے قریب کرنا. تصلا نارن حامیہ، قرآن کہتا ہے ان کو جہنم کے قریب کیا جائے گا. یہ معنی آ گیا نا، صاد لام اور یا، یہ جو مادہ ہے. تو یہ ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں، یہ جو من ہے، کوئی بھی لغت کی کتاب کھول لیں، امام ابن منظور کو کھول کے دیکھ لیں، لسان العرب، یا القاموس کھول لیں، المنجد کھول لیں، فیروز اللغات کھول لیں، کوئی بھی راغب اصفہانی کو پڑھ کے دیکھ لیں، بلکہ چھوڑیں ان کو، گوگل پہ لکھیں من کا معنی. من کا معنی ہوتا ہے اصل، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ. ماں کو عربی میں من پتہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ بچے کی ابتدا ماں سے ہے، بچے کی بگننگ ماں سے، اس لیے وہ من. یہ سائنس بھی کہتی ہے اور قرآن بھی کہتا ہے کہ پوری کائنات میں پانی ہی پانی تھا. جو اس کائنات میں پہلی بستی بنی وہ تھی شہر مکہ. تو قرآن پڑھ کے دیکھ، اسے کہا جاتا ہے القرا، یعنی اس قریہ کی بگننگ، اصل، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ. قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ، یعنی قرآن مجید کی بگننگ ہے نا سورہ فاتحہ، یعنی آغاز سورہ فاتحہ ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ القرآن، قرآن کی یعنی کہ قرآن کا آغاز، قرآن کی بگننگ. جتنے بھی علوم ہیں یا میری آپ کی تقدیر ہے، یہ ساری لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لوح محفوظ کو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِنَّهُ فِي الْكِتَابِ، وہ کتاب کی ہے. تو میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ من کا معنی ہوتا ہے اصل، اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، بلا تشبیہ و بلا مثال. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، آقا ساری کائنات کی تو آپ ہیں. آپ خود فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق کیا، پھر میرے نور سے کائنات کو تخلیق کیا. تو اصل کائنات تو آپ ہیں، کائنات کا مصدر اول تو آپ ہیں، آپ کائنات کی بگننگ ہیں، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ مقصود کائنات ہیں. یا رسول اللہ، کوئی آپ کی بھی اصل ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انا فاطمہ تو ام ابیہا. اصل بھائی سنیں، میرے آقا نے فرمایا لوگو، محمد کی اصل کا نام زہرا ہے، محمد کی بگننگ کا نام زہرا ہے، محمد کے آغاز کا نام زہرا ہے. اس کا معنی کیا کہ جس نور سے اللہ نے محمد کی تخلیق کی ہے، اسی نور سے اللہ نے زہرا بطول کی تخلیق کی ہے. اور اسی کے اوپر میں ایک اور آپ کو دلیل دیتا ہوں تاکہ یہ بات جو ہے یہ دنیا تک پہنچے. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا سب بھائی، مجھے تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا ٹریک سے اتر نہ جاؤں. دیکھیں کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کے بعد اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ بخاری ہمارے لیے بڑی معتبر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے، بلکہ بخاری اور مسلم شیخین کہا جاتا ہے، امام بخاری کو اور امام مسلم کو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبھا اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اس نے زہرا کو ناراض کیا، غضبناک کیا، اس نے محمد کو کیا ٹکڑا. یہ بات بڑی خاص ہے. یہ میں ام ابیہا کے ذیل میں یہ چند دلائل آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. دیکھیں جب ٹکڑا ہوتا ہے نا، ٹکڑا، جز، پارٹ، یہ کل کا حصہ ہوتا ہے ٹکڑا. قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں اگر الگ الگ کر دیں، سورہ کوثر کسی کے ہاتھ میں ہو، سورہ یاسین ہو، سورہ آل عمران ہو یا بقرہ ہو، تو یہ قرآن کے جز ہیں، ٹکڑے ہیں. جب جمع کر دیں تو کل قرآن. یعنی یہ دیکھیں میرا ہاتھ ہے، یہ ٹکڑا ہے جی، پارٹ آف باڈی، اکثر لکھا ہوتا ہے پارٹس آف باڈی. ٹھیک ہے نا؟ اجزائے جسم کے جتنے بھی ہمارے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں پارٹس آف باڈی. ہاتھ بھی ٹکڑا، آنکھ بھی ٹکڑا، پاؤں بھی ٹکڑا. یہ ٹکڑے ہیں نا، یہ کل جسم کے ٹکڑے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، بدعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کل ہیں، اس کل کا جو جز ہے وہ ہے بطول زہرا. اور بڑی خاص بات دے رہا ہوں، امام نیشا پوری شرف المصطفیٰ میں لے کے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو تخلیق کر لیا نا، حضور علیہ السلام کے نور کو، تو پھر اس کو اپنی انوار و تجلیات کے پرتاؤ میں رکھا. بڑی خاص بات ہے آصف بھائی.
اللہ نے پاک محمد پر اپنی رحمتوں کا پرتو ڈالا، اپنے کمال کا، اپنے جمال کا، اپنے جلال کا پرتو ڈالا۔ وہ اللہ کی رحمت کی بارشیں جو کل پہ، آصف بھائی، وہ جو کل پہ برس رہی تھیں تو کیا ٹکڑے پہ نہیں برس رہی تھی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فاطمہ محمد کا ٹکڑا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کل جسم ہے یہ ایسا جسم ہے کہ ہمارے علماء محدثین مفسرین نے کہا ہے کہ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے کے اندر ہو نا، حجرے کے اندر اپنے میں، تو حجرہ خانہ کعبہ سے بھی افضل ہے، کائنات سے افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل بن جاتا ہے، چوں حضور علیہ السلام کے جسم کی برکت سے۔ تو جس جسم کی برکت کا یہ عالم ہے، جسم کا ٹکڑا ہو، اور ٹکڑے ٹکڑے میں بھی فرق ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 114 صورتیں ہیں نا، 114 ٹکڑے ہیں، لیکن سورہ اخلاص پڑھ کے دیکھ لیں، آقا علیہ السلام فرماتے 3 مرتبہ پڑھو کل کا ثواب ہے۔ تو ٹکڑے تو اور بھی ہیں، لیکن اس ٹکڑے کا دیکھ لیں، آقا فرمانے 3 مرتبہ پڑھ لو کل کا ثواب اور اجر لو۔ تو ایک اور بڑی خاص بات ہے، حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا فاطمہ تو مدغا تو منی، امام احمد بن حنبل لے کے آئے، فاطمہ میرا مدغا ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا فاطمہ تو شجنا تو منی۔ اس کو تھوڑا سا میں ذرا ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں، یہ جو مدغا ہے نا، مدغا جو امام احمد بن حنبل لے کے آئے، فاطمہ مدغا تو منی، یہ مدغا کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حج کھولیں، اس کی آیت کا نمبر ہے 5۔ یہ اصل بھائی بڑا خاص پہلو ہے، بڑا خاص نقطہ ہے، ان کے کرم اور عطا سے ملتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 5 ہے، اللہ رب العزت نے انسان کی کریشن کی بات کی، جو سائنس آج مان رہی ہے، جو 1400 سال پہلے تاجدار کائنات نے بیان کر دیا، سائنس نے آج سر تسلیم میں خم کر دی۔ سائنس آج مان رہی 1400 سال پہلے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ کہتے ہیں رحم مادر میں جو بچے کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کی پرورش کا، وہ کیا کہ سب سے پہلے نطفہ بنتا ہے، میل کی طرف سے رحم مادر میں ایک نطفہ آتا ہے، اگلی سٹیج کیا ہے اللہ کہتا ہے پھر آلہ کا بن جاتا ہے، ہینگنگ میس، وہ ایک جالا سا بن جاتا ہے۔ آصف بھائی آپ کی توجہ چاہوں گا، آگے اللہ کہتا ہے ثم من مدغۃ، پھر اس کے بعد اگلا پروسیس کیا آتا ہے مدغا۔ جب مدغا بنتا ہے نا رحم مادر میں، جب وہ لوتھڑا بنتا ہے گوشت کا، تو قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، سائنس کہتی ہے، پھر اس مدغا میں اللہ روح ڈالتا ہے۔ ذرا سمجھیں آصف بھائی، وہ جو مدغا ہوتا ہے، مدغا، اس میں اللہ جان ڈالتا ہے، اس میں روح ڈالتا ہے، پھر وہ متحرک پہلے نہیں ہوتا، نطفہ میں بھی نہیں ہوتا، علاقہ میں بھی نہیں ہوتا، جب مدغا کی سٹیج میں آتا ہے بچہ رحم مادر میں، تو پھر وہ متحرک ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے، اس میں جان آتی ہے، اس میں روح آتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو مدغا تو منی، لوگو فاطمہ محمد کا وہ ٹکڑا نہیں جیسے ہر بیٹی باپ کا ٹکڑا ہوتی ہے، فاطمہ محمد کا وہ مدغا ہے، فاطمہ میں محمد کی جان بستی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد آقا علیہ السلام کی ظاہراً حیات میں ان کا وصال ہو گیا سوائے پاک سیدہ۔ کیوں؟ کیونکہ فاطمہ تو زہرا میں تو حضور علیہ السلام کی جان تھی۔ اور بلکہ اس کی اور دلیل دے دیتا ہوں، اور کلیئر کر دیتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، مدغا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان فی الجسد مدغۃ، انسان کے جسم میں ایک مدغا ہے، اگر وہ سنور جائے تو سارا جسم سنور جاتا ہے، اذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، الا وہی القلب، اور سن لو وہ جو مدغا ہے وہ تمہارا دل ہے۔ حضور فرمایا فاطمہ تو مدغا تو منی، فاطمہ محمد کا دل ہے۔ تو دل کا فنکشن کیا ہے جی؟ ٹکڑے ٹکڑے میں فرق ہوتا ہے یار، بے شمار لوگ آپ باہر نکلے اسٹوڈیو سے آپ کو لوگ ملیں گے، ان کے ہاتھ نہیں زندہ ہے، ٹکڑا نہیں ہے، گزارا ہو رہا ہے، پاؤں نہیں زندہ ہے، آنکھ نہیں زندہ ہے، پتا نہیں زندہ ہے۔ کوئی دنیا میں ایک بندہ آپ نے دیکھا ہے جس کا دل نہ اور وہ زندہ ہو؟ جی ہے، یہ بھی ٹکڑا ہے، یہ بھی پارٹ آف باڈی، لیکن اس کی ناگزیریت یہ ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا کوئی کانسیپٹ، کوئی تصور نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا لوگوں فاطمہ محمد کا دل ہے، یہ جو میرے دل میں خون بن کے جو دوڑتی ہے نا، جو گردش کرتی ہے،
وہ فاطمہ بطول زہرا ہے۔ تو آصف بھائی، جن کی عظمت کا یہ عالم ہو، جن کی رفت کا یہ عالم ہو، جن کی نفاست و طہارت کا یہ عالم ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس طرح ان کا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، جڑا ہوا ایسا کانسیپٹ ہے، خدا کی قسم پوری کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ رام صاحب آپ نے نا ایک کمال باندھ دیا، میرا تو بھی دل کہہ رہا تھا کہ آپ ہی کو سنوں، میں اگلا سوال نہ کروں، لیکن اسی سے ہی جڑا ہوا ایک بڑا اہم سوال میں چاہتا ہوں کہ یہ ذرا اس واقعے کی طرف بھی آپ کریں کہ وہ جو آیت تطہیر والا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان کو چادر میں سمیٹ لیا کرتے تھے اور وہ سورہ احزاب کی آیت پڑھا کرتے تھے کہ اللہ میرے ان لوگوں سے جو میری چادر میں ہیں، ان سے ہر قسم کی برائی کو دور فرما دے۔ ذرا اس بارے میں بتائیں، کیونکہ یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کی اطاعت ہم پہ واجب ہے۔ ذرا آیت تطہیر کے حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ جی آصف بھائی، یہ بڑا اہم سوال آپ نے کیا ہے، کیونکہ اس میں بے شمار ایسے لوگوں کے جو کویسچن ہوتے ہیں اس کا آنسر بھی ہے اس میں۔ یعنی اہل بیت اطہار کے حوالے سے کچھ لوگ مناظرے کرتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں کہ کیا بیویاں بھی اہل بیت ہیں کہ نہیں، یا یہی اہل بیت ہے۔ اس پہ اوپر بڑے مناظرے ہوتے ہیں، بڑی تنقید ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو کلام ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے ہی ہو رہا ہے، امہات المومنین سے ہی ہو رہا ہے رضی اللہ عنہن، انہی سے بات ہو رہی ہے، انہی سے کلام ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو سمری دینا چاہ رہا ہوں، اس کے اوپر بے شمار دلائل ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج ہیں، یا ہماری امہات المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے لے کے ام المومنین حضرت ام سلمہ تک، یہ تمام کی تمام اہل بیت اطہار ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بندہ اس کا انکاری ہے یا اس کا منکر ہے، اس کو پھر پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا ہے، احادیث کیا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں، لیکن یہ جو نفوس قدسی ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو بھی شامل کر کے پھر مولا علی علیہ السلام کو، پاک سیدہ کو، حسنین کریمین کو فرمایا کہ یہ میری اہل بیت، یعنی ان کو اہل بیت اطہار کے جتنے بھی نفوس قدسی آئے ان میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سب سے اعلیٰ کر دیا، ان کو خاص کر دیا۔ وخاصتی اللہم ہؤلاء اہلی وخاصتی، مولا یہ میری اہل بیت ہیں اور بڑی خاص ہیں۔ یعنی کہ ایک کانسیپٹ یہ کلیئر ہو رہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آقا علیہ السلام کی زوجہ ہے کہ نہیں؟ جی آصف بھائی بولے نا، تو آپ کہیں جی وہ اہل بیت ہی نہیں۔ تو اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، تو بیوی کو عرف عام میں ہم کہتے ہی ہے گھر والی۔ ہاں جو بات اوریجنل ہوتی ہے نا اس کو انہوں نے خلط ملط کیا ہے، گڈ مڈ کیا ہے۔ ہمارے جو محدثین مفسرین گزرے انہوں نے صرف یہ بات کی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے، انہوں نے کہا کہ بیوی کو جب انسان ڈیورس دے دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے، وہ اپنے گھر چلی گئی نا، تو جو اولاد تھی وہ اہل بیت رہی لیکن بیوی نکل گئی۔ تو کچھ ہمارے جو محدثین مفسرین ہیں انہوں نے اس کے اوپر کلام کیا ہے کہ اس لیے کہ بیوی اس لیول کی اہل بیت اطہار نہیں ہے کہ جب اس کو طلاق دی جاتی ہے، جب وہ اپنے گھر چلی جاتی ہے تو وہ گھر والی نہیں رہتی، لیکن جو اولاد ہوتی ہے، جو ذریت ہوتی ہے، وہ گھر میں ہو، باہر ہو، نکال دیا جائے، بے ادب ہو جائے، جہاں بھی چلی جائے وہ اہل بیت رہتی ہے۔ اس کے اوپر جو کلام ہوا ہے اس کو انہوں نے آگے جو کیا کہتا ہوں کہ خلط ملط کر کے اس کو مکس اپ کر کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، تو ایسے کہہ دیا کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج تھی وہ اہل بیت اطہار نہیں، وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ علامہ صاحب وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کا اسٹیٹس کلیئر کر دیا نا امہات المومنین کا، کہ سب مومنین پہ حرام کر دی گئی ہیں اور وہ تمہاری ماں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹس کلیئر کر دیا تو پھر اس کے بعد تو کوئی ابہام رہتے ہی نہیں ہے کہ وہ تو اب سب کے لیے حرام ہو گئی نا، وہ صرف تا زندگی تا مرگ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وہ زوجہ ہی رہیں گی، تو ان کا تو پھر وہ اہل بیت کا اسٹیٹس قائم دیکھیں نا پاک سیدہ کا اتنا بلند اسٹیٹس ہے، تو جو ان کی ماں ہے ان کا اس سے بھی بڑا اسٹیٹس۔ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن پر اللہ سلام بھیجتا تھا، جبریل امین آتے تھے کہ آقا کو آ کے خوشخبری دیتے، آقا اللہ کی طرف سے امر آ گیا، اللہ نے کہا کہ خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں، باہر حضور غار میں ہوتے وہ کھانا لے کے آ رہی ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے سلام کہے۔ کتنا بلند مقام اور مرتبہ ہے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، تو وہ حضور کی گھر والی نہیں ہے۔ میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر کوئی بندہ جو اس کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہ ہو، ادھر گند بھرا ہو تو وہ بات ہی نہ سمجھے۔ میں کہتا ہوں امہات المومنین بھی اہل بیت اطہار ہیں، حضور کی گھر والیاں ہیں، لیکن یہ جو 5 ہیں نا ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ سب سے اعلیٰ ہیں، یہ سب سے عرف ہیں، ان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص کر دی، ان کا کمپیریزن نہیں بنتا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ہماری سیاستہ میں ایک حدیث پاک موجود ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے، یہی جو آیا مجیدہ آپ نے پوچھی ہے مجھ سے، آیا تطہیر، آپ روایت کرتی ہے کہ
یہ آیت مجیدہ میرے گھر میں نازل ہوئی. اماں کہتی ہیں، وہ کہتی کہ لما نازلت هذه الآیہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ میرے گھر میں یہ آیت مجیدہ حضور پر نازل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بلایا، پاک سیدہ کو بلایا، حسنین کریمین کو بلایا، اور ان کے اوپر فجل لہم بکسائن، ان کے اوپر اپنی ردا، اپنی چادر، اپنی کملی ایسے پھیلا دی، اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، مولا یہ میری اہل بیت ہے. تو یہاں ایک بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں. پھر ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل ایمان کی امی جان، وہ آپ فرماتی ہیں میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے کہا وہ آنا معہم یا نبی اللہ، آقا یہ کتنا حسین جمیل منظر ہے، چادر اوپر ایک ہے اور نیچے تن 5 ہیں، میں بھی ان کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاؤں، اس چادر کے نیچے میں بھی آ جاؤں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنیں، آقا فرماتے انتی علی مکانکی و انتی علی خیر، اے ام سلمہ تو جہاں کھڑی ہے وہ بھی خیر ہے. خیر سے کیا مراد ہے جی؟ یعنی کہ میری زوجیت میں ہو، تم جہاں کھڑی ہو خیر ہے، اعلیٰ مقام ہے تیرا جس جگہ پہ تو کھڑی ہے، لیکن ادھر ہی کھڑی رہ، ان کے ساتھ تو شامل نہیں ہو سکتی. اس کا کیا معنی ہے کہ ام سلمہ کا بھی اپنا مقام اور مرتبہ ہے، بڑا بلند ہے، بڑا اعلیٰ ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کو سٹیٹس دیا ہے، یہ جو ان کو خاص کیا ہے، یہ جو ان کی فضیلت ہے، یہ جو ان کی افضلیت ہے، اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے. تو یہ لڑائی کہاں سے آ گئی جی؟ یہ آصف بھائی آپ بھی کرواتے ہیں اپنے پروگرام میں ڈیبیٹ کرواتے ہیں، لڑائی ختم. او بھائی امہات المومنین اہل بیت اطہار ہیں، لیکن یہ جو 5 ہیں یہ سب سے اعلیٰ ہیں، یہ منزہ، یہ مصفہ، یہ پاک، صاف، طاہر، مطہر، ان سے رجس کو نجس کو اللہ نے دور رکھا ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے. تو لڑائی کہاں سے آ گئی بھائی؟ ایسا ہے، دیکھیں کسی بھی انسان کی زندگی میں اولاد اس کو اپنی بیوی سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، اس میں کون سی اتنا وہ دو رائے ہے ہی نہیں، ایسی کون سی بات ہے کہ نہیں ہو سکتی. ایسے لڑائی اور جھگڑے اندر ادھر وسعت ہی نہیں، خدا کی قسم. اچھا علامہ صاحب، یہ تو آپ نے بڑی آیت تطہیر کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت واقعہ بیان کیا. اچھا اس کی ایک اور بھی، یعنی کہ اس واقعے کا ایک اور بھی وہ ملتا ہے، وہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک سے باہر آئے تھے اور اونٹ کے کجاووں والی وہ چادر، صحیح مسلم میں روایت، صحیح مسلم میں، یعنی کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ایک سے متعدد دفعہ ہو چکا ہے. یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیکھتے تھے تو چادر میں لے کے اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ان سے ہر قسم کی برائی کو دور فرما دے. اچھا علامہ صاحب، آیت تطہیر کے حوالے سے ہم نے ایک بڑی خوبصورت، آپ نے ابھی جو ہے نا ایک بند باندھ دیا، وہ بہت ہی خوبصورت بات کی. اب میں اس کے بعد ایک اور بہت اہم واقعہ ہے، خاص کر یہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے، جو کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس بارے میں بھی جانیں، اور وہ ہے آیت مباہلہ کا. کہ جب وہ نجران کے جو عیسائی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کو اپنے ساتھ مدعو کیا اور کن لوگوں کو کہا کہ یہ میرے ساتھ جائیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مباہلہ کریں گے، ذرا اس بارے میں بھی بتائیے گا. جی آصف بھائی، کہ ماشاءاللہ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے، اور اس میں بھی بے شمار لطائف اور معارف ہیں، اور اس میں ایسے ایسے میں کہتا ہوں کہ گوشے ہیں نا، خدا کی قسم، کہ آپ جب سنیں گے نا تو آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. دیکھیں اس کے اوپر نا اجماع ہے، یعنی جتنے بھی ہمارے مفسرین گزرے ہیں، چاہے وہ فخر الدین رازی ہوں، علامہ علوسی ہوں، یا قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہوں، یہاں تک کہ مولانا مدودی ہوں، ابن ابی حاتم ہوں، اماد الدین ابن کثیر ہوں، اس کے اوپر اجماع ہے تمام کے تمام، چاہے کوئی اہل حدیث مکتب فکر سے ہو، چاہے دیوبند سے ہو، یا کوئی بریلی سے ہو، مقلدین غیر مقلدین، شیعہ تو خیر پہلے ہی مانتے ہیں اس چیز کو. تو اس کے اوپر اجماع ہے کہ یہ جو آیت مجیدہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے جو مصداق ہیں وہ 5 نفوس ہیں. کیونکہ جب وہ نجران کے عیسائی آئے تھے تو اللہ نے کہا ہے ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اے حبیب مکرم، اے رسول محتشم، یہ جو مباہلہ کے لیے آئے ہیں آپ ان کو دعوت دیں. یار چھوڑو یہ مناظرے وغیرہ، دلائل، ریفرنسز، ادھر آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کا نام لیا تو حسنین کریمین کو کھڑا کیا. میں نے کہا اب کوئی تفسیر، اس کے اوپر اجماع ہے، میں کسی ایک کا نام ہی نہیں لے رہا، کوئی جو آپ کا جی چاہے کھول کے لے آئے میرے سامنے، اجماع ہے. اور وہ نساء، نہ عورتوں کو جمع کا صیغہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے آصف بھائی، اس میں بڑا لطیف نقطہ ہے کہ یہ جو 5 نفوس قدسیہ ہیں یہ عیسائیوں کے سامنے،
کیا کرنے گئے ہیں؟ اللہ کی توحید بچانے گئے ہیں۔ عیسائیوں کا یہی موقف تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، حضور فرماتے تھے کہ اللہ کا رسول اور بندہ ہے۔ تو یہ حملہ عیسائی رسالت پہ نہیں کر رہے تھے، توحید پہ کر رہے تھے، یعنی توحید کے لیے، توحید کے تحفظ کے لیے نفوس قدسیہ گئے ہیں۔ سیگا جمع کا ہے لیکن گئی ایک ہے، اس کا مطلب سب سے بڑی سچی ہے نا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اہل ایمان کی امی جان۔ آپ روایت کرتے جس کو امام طبرانی نے لیا، سینکڑوں کتب اہل سنت بری پڑھی ہیں۔ اما کہتی ہیں ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ غیر ابیہا۔ اما کہتی ہے پوری کائنات میں نے پاک محمد کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے بڑا سچا کائنات میں دیکھا ہی کوئی نہیں۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ، صدیقہ کہتے ہیں سچی کو، ہاں جی، اما عائشہ صدیقہ ہیں، اور وہ کہہ رہی جو صدیقۃ الکبریٰ ہیں وہ فاطمہ بطول زہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ اس کا مطلب ہے کہ سچیاں اور بھی تھیں، امہات المومنین سچیاں تھیں، صحابیات سچیاں تھیں، لیکن اللہ کو جو سب سے بڑی سچی ملی ہے نا اس وقت عورتوں میں، صدیقۃ الکبریٰ، وہ ایک ہی تھی، فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا۔ وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، جو نفس رسول بن کے جو شخصیت، جو پرسنالٹی کھڑی ہوئی ہے وہ مولا علی علیہ السلام، اس کے اوپر اجماع ہے، بات بڑی خاص ہے۔ یہ 5 نفوس قدسیہ، 4 اور 5ویں حضور، مولا یہ کھڑے تو کر لیے لیکن کرنا کیا ہے؟ اگلے ٹکڑے میں اللہ بتا رہے ہیں ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کرنا تم نے یہ ہے، تم سب نے مل کر کہنا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہاں میں نے ایک بات کی تھی آصف بھائی، میں نے کہا تھا یہاں ایک نقطہ ہے بڑا لطیف جس پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ لعنت اللہ علی کاذبین، علی الکاذبین، یعنی کاذبین کے سٹارٹ میں شروع میں لگایا معرفہ الف اور لام۔ عربی کا ایک قاعدہ ہے، جس کو ناکرہ سے نکال کے معرفہ کرنا ہو اس کے سٹارٹ میں الف اور لام لگا دیتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید کے سٹارٹ میں اللہ نے کہا ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ کہا ذالک کتاب نہیں، ذالک الکتاب، یعنی کتاب کے سٹارٹ میں الف اور لام کو لگایا۔ الکتاب یہ خاص کتاب، اگر ذالک کتاب کہتا ہے تو پھر ہر کتاب ہوتی شک سے پاک اور مبرہ، فرمایا ذالک الکتاب، یہ جو خاص کتاب ہے اس میں شک نہیں۔ القادری، قادری کے سٹارٹ میں الف اور لام لگ گیا، یہ خاص قادری۔ السید، یہ خاص سید۔ الخطیب، یہ خاص خطیب۔ القاری، یہ خاص قاری، یعنی جس کے شروع میں الف اور لام لگا دے وہ بن جاتا ہے معرفہ، خاص۔ تو آپ سمجھے ذرا یہ نقطہ قرآن کا، یہاں فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ہر جھوٹے پر نہیں، ہر جھوٹا لعنتی نہیں۔ آپ کا کوئی دوست ملا باہر نکلے، عبید بھائی ملے، آپ پوچھیں کہ عبید بھائی روزے سے ہو؟ روزے سے نہیں، وہ کہتا ہے ہاں جی روزے سے ہوں، جھوٹ بولا ہے نا اس نے۔ اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے لعنتی نہیں۔ آگے چلے گئے، آپ کو انور بھائی مل گئے، بھائی سناؤ افطاری وغیرہ کروا رہے ہو؟ تو انور بھائی کہیں گے بھی کل کروائی ہے 20 لوگوں کو، کروائی کوئی بھی نہیں اس نے، جھوٹ بولا نا۔ اللہ کہتا ہے جھوٹا ہے لعنتی نہیں۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر، یہ جو خاص جھوٹے ہیں الکاذبین، یہ جو خاص جھوٹے ہیں نا ان پر لعنت ہے۔ تو یہاں نقطہ یہ ہے کہ یہ جو خاص جھوٹے ہیں مولا ان پر کیوں لعنت بھیج رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا سمجھو ذرا میرے قرآن کو تو سمجھو نا، یہ آئے ہیں 5 تن پاک کے مقابلے میں ان کو جٹلانے کے لیے۔ جو محمد کو جٹلانے آ جائے، جو محمد کو جٹلا دے، جو علی کو جٹلا دے، جو زہرا کو جٹلا دے، جو حسنین کریمین کو جٹلا دے، قرآن کی نص سے جھوٹے تو ہیں ہی لیکن لعنتی بھی ہیں۔ اسی لیے وہ جو نجران کے عیسائی تھے وہ سرنڈر کر گئے تھے، انہوں نے کہا تھا اتنی بڑی ہستیوں کے مقابلے میں ہم آ جائیں اور لعنتی بن جائے، وہ سرنڈر کر گئے تھے۔ یہاں بی بی پاک کی صداقت کا اتنا بڑا ثبوت اور ریفرنس ہے، آصف بھائی خدا کی عزت کی قسم، اللہ رب العزت نے ایسا ریفرنس دیا ہے
کہ لوگوں کے سامنے، بلکہ بی بی پاک کے منکروں کے منہ پہ زناٹے دار یہ تھپڑ ہے، تماچا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا جو پانچ تن پاک کو جٹلائے نا وہ لانتی بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے۔ یہ بھی میرے خیال میں یہ جو آیا مبہلہ، اس میں جو سب سے بڑا ایک حسن اور کمال اور ایک لطیف نقطہ ہے کہ یہ پانچوں کی صداقت اور طہارت ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، بہترین۔ اچھا علامہ صاحب، اب ہم ذرا چلتے ہیں کچھ نا مشکل سوالات کی طرف، جن کے بارے میں جو ہے نا وہ ذرا بہت سارے لوگوں کے جو دماغ ہے ان میں ابہام ہے۔ سب سے پہلا کہ میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اہل بیت اطہار سے امہات المومنین کا اور صحابہ کرام کا جو تعلق تھا، جو رشتہ داری تھی، یا رشتہ داری نہیں، جو کہ ان کے ساتھ سلوک تھا، وہ کیسا تھا؟ کیونکہ کچھ لوگوں کے دماغ میں ہے کہ وہ بہت برا تھا، کچھ لوگوں کے دماغ میں ہے کہ بہت احسن تھا، کچھ لوگوں کے دماغ میں ہے کہ نہیں بس مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور کچھ اور تھے اور ان کے ساتھ کچھ اور تھے۔ یہ ذرا بتائیے گا کہ تمام صحابہ کرام کا جو تعلق ہے آپس میں اہل بیت سے وہ کیسا تھا، اور بالخصوص امہات المومنین کا تعلق کیسا تھا؟ جی آصف بھائی، یہ بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، اور یقین کریں یہ ہماری پوری یہ جو گفتگو ہو رہی ہے پوڈ کاسٹ میں سب سے اہم سوال یہ ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔ نفسا نفسی کا دور ہے، فرقہ واریت کا ماحول ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو یار لوگ لخت لخت کر رہے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، ہر بندہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے میری بات ہی حجت ہے، اب تو بہت زیادہ عام ہو گیا، جو میں کہہ دوں بس ٹھیک ہے، باقی ساری دنیا جھوٹی ہے۔ اب دیکھیں کہ چاہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہوں یا امہات المومنین ہوں، ان کا جو ایک تعلق تھا، جو ایک رشتہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ بالعموم اور پاک سیدہ کے ساتھ بالخصوص، کیا بات غیر معمولی تھا، خدا کی عزت کی قسم۔ اب پہلی شخصیت سے آپ شروع ہو جائے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی پاک کے یا مولا علی علیہ السلام کے جتنے فضائل اما عائشہ صدیقہ نے بیان کیے ہیں وہ کائنات میں ملتے ہی کسی اور سے نہیں ہیں، بلکہ یہ جو ایک باغ فدق والا معاملہ ہے جو کہ شیعہ سنی میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، اس کو بھی بیان کرنے والی اما عائشہ صدیقہ ہی ہیں۔ سب سے زیادہ سنیوں کی کتب میں سب سے زیادہ فضائل حضرت عائشہ سے ہی مروی ہیں۔ تو دیکھیں اگر اندر کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو وہ اس طرح کی باتیں بیان کرتی، بلکہ یہ اماں ہی روایت کرتی۔ جب ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے جو بی بی پاک کی صداقت کے حوالے سے، اور یہ اس کا دوسرا رخ بھی بیان کرتی، وہ کہتی ما رأیت احدا افضل من فاطمہ غیر ابیہا، یہ بھی اماں کہتی پوری کائنات میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا کے بعد میں نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے افضل کائنات میں دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بھی بخاری مسلم کی ایک حدیث پاک ہے، آصف بھائی ابھی میرے مائنڈ میں آئی ہے، صحیح ترین حدیث ہے، متواتر بھی اور مشہورہ بھی، اور بخاری مسلم دونوں میں ہے حدیث صحیح۔ اماں روایت کرتی ہے، اماں عائشہ صدیقہ ہی، وہ کہتی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج ہیں، کننا ازواج النبی عندہ جمیعا لم تغادر منا واحدۃ فاقبلت فاطمہ تمشی، سبحان اللہ۔ اماں کہتی ہیں جتنی بھی نبی کی ازواج تھیں حضور علیہ السلام کے ارد گرد ہم جمع تھی، ایک بھی ایبسنٹ نہیں تھی، ایک بھی غیر حاضر نہیں تھی۔ اماں کہتی یکا یک اچانک سڈنلی سیدہ کائنات فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا چلتی ہوئی تشریف لائیں، اور فرماتی ولا واللہ ما تخفى مشیتها من مشیت رسول اللہ۔ آصف بھائی خدا کی عزت کی قسم گل ہی مک گئی اگر ادھر ادھر لو۔ اماں کہتی جب پاک سیدہ تشریف لے کے آئیں اور کہتی ہے میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتی ہوں لوگوں، جب زہرا آ رہی تھی یوں لگتا تھا جیسے محمد آ رہے ہیں، چلنا مصطفیٰ جیسا، انداز تکلم مصطفیٰ جیسا، انداز گفتگو، انداز بیان، اٹھنا بیٹھنا، نشست برخاست، کلام۔ آپ فرماتی کسی نے دوسرا محمد دیکھنا ہونا تو فاطمہ بطول زہرا کو دیکھ لو سلام اللہ علیہا۔ اور پھر یہ بھی جو بڑی معروف حدیث ہے، آپ اکثر سنتے ہیں علماء سے کہ جب پاک سیدہ بابا جان کو ملنے کے لیے آتی، تو یہ کون روایت کرتا ہے؟ یہ بھی اماں عائشہ صدیقہ ہی روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کہتے جب پاک سیدہ ہمارے گھر میں تشریف لاتی، جب قدم مبارک ہمارے حجرے میں رکھتی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کو دیکھتے فاخذ بیدہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ، یہ بڑا نقطہ ہے۔ اماں روایت کرتی ہے حضور علیہ السلام جب دیکھتے نا پاک سیدہ کو تو کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کے پھر آگے بڑھتے، وقام الیہا، نہیں سمجھ رہے، کام لہا نہیں، زہرا کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، زہرا کی طرف کھڑے ہو کے جاتے،
الیہا ان کی طرف جانا، یعنی دروازے تک جاتے، ہاتھ پکڑتے، چومتے، سینے سے لگاتے، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور جس نشست پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے اس نشست پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے۔ ہمارے گھر میں ہمارے پیر صاحب آ جائیں نا اسد بھائی، تو میرا خیال ہے گھر میں جو سب سے بہترین نشست ہوگی وہ وہاں پیر صاحب کو ہم جا کے بٹھائیں گے نا، جو اعلیٰ مقام ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پیر کون ہے؟ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اماں کہتی جو گھر میں سب سے اعلیٰ نشست ہوتی جس میں تاجدار کائنات شریف فرما ہوتے، اسی نشست پہ پاک سیدہ کو بٹھا کر پاس کھڑے ہو جاتے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ۔ چونکہ یہ گھر کے اندر کا معاملہ ہے، صحابی تو گھر کے اندر جا نہیں سکتا یار، تو گھر کے اندر کے جو معاملات تھے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر کے اندر کی سنت ہے وہ گھر والے ہی بیان کریں گے نا۔ تو یہ اما عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں کہ پاک سیدہ کا پروٹوکول یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، اور پاک سیدہ کی عظمت اور آپ کی افضلیت کی یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، امام احمد بن حنبل آصف بھائی اپنی مسند میں یہ روایت لے کے آئے بلا تشبیہ و بلا مثال۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں جنت کا افتتاح کروں گا نا، جب جنت کا فیتہ کاٹوں گا، استقبلانی جبار القہار، اللہ اپنی شان کے مطابق بلا تشبیہ و بلا مثال میرا استقبال خود کرے گا۔ اور یہ امام شرانی روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے گئے، جب لا مقام کی آخری حد تک پہنچے تو آواز آئی کیف یا محمد ان ربک یصلی، اے پیارے مصطفیٰ اپنی جگہ پہ رک جائیے، تیرا خدا آگے بڑھ کے خود تیرا استقبال کرتا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، جس ہستی کے استقبال کے لیے اللہ اپنی شان کے مطابق کھڑا ہو جائے، بلا تشبیہ و بلا مثال، وہ ہستی پاک زہرا کے لیے کھڑی ہو جائیں تو ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ اور یہ جو روایت بچوں کو بھی یاد ہے، لیکن ذرا اس کے اوپر توجہ کوئی نہیں کرتا، غور کوئی نہیں کرتا، تدبر کوئی نہیں کرتا، غوطہ زنی کوئی نہیں لگاتا۔ وہ کیا آپ نے سنی ہوگی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بھی اما عائشہ صدیقہ نے بھی روایت کیا، سلمان فارسی نے بھی روایت کیا، ابو ایوب انصاری نے بھی روایت کیا رضی اللہ عنہم، بے شمار اصحاب یہ روایت کر رہے بی بی پاک کی عظمت کو، تو محبت تھی تو روایت کر رہے ہیں نا، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب محشر کا میدان لگ جائے گا ساری کائنات جمع ہو جائے گی، اکٹھی ہو جائے گی، جب میری بیٹی آئے گی تو اللہ کی عرش سے ایک صدا آئے گی، یا اہل الجمع نکسوا رؤسکم وغضوا ابصارکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد، معاشر والو اپنی گردنیں جھکا لو، نظریں کر لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہیں۔ بڑی خاص بات دے رہا ہوں سب بھائی، محشر کے میدان میں کون نہیں ہوگا؟ انبیاء نہیں ہوگے ادھر بھائی۔ یہ بخاری مسلم میں روایت موجود ہے کہ ہم سارے باغے باغے آدم علیہ السلام کی طرف جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جائیں گے، پھر حضور کی طرف آئیں گے۔ بھائی ادھر ہوں گے تو جائیں گے نا، پتہ چلا ساری کائنات جمع ہوں گی، انبیاء بھی ہوں گے، پھر رسول بھی ہوں گے، اولیاء، صلحاء، اصحاب، ساری کائنات جمع ہوں گی۔ پاک سیدہ کی عظمت کا کیا عالم ہے سب بھائی، جس بی بی کی آمد پہ نبیوں کو گردنیں جھکانے کا آرڈر آ گیا تو امتی کس کھیت کی مولی ہے؟ یہ بی بی کی عظمت کا، آپ کی افضلیت کا اس سے بڑا اور کیا مظاہرہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی روایت کر رہی ہیں اما عائشہ صدیقہ اور حضور کے اصحاب، اور یہ بھی حضرت ابن عمیر تیمی رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی پھوپھو جان کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا، وہ مسائل بیان کیا کرتی تھی کرٹن کے پیچھے۔ وہ کہتے ہیں میں بھی اپنی پھوپھو جان کے ساتھ چلا گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے سے سوال کیا اماں سے کہ ام المومنین پوری کائنات میں حضور علیہ السلام سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ ابن عمیر کہتے ہیں میں نے پوچھا پیچھے سے، کرٹن کے پیچھے سے، تو اماں کہتی ہیں فاطمہ۔ کہتے ہیں میں نے آگے سوال کیا وَمِنَ الرِّجَالِ، اور مردوں میں سے، اور میں زوجہا، فاطمہ کے شوہر سے، علی کا نام نہیں لیا، ہائے، یعنی وہ بھی نسبت پاک سیدہ سے رکھی، فاطمہ کے شوہر سے۔ یعنی یہ اماں کہہ رہی ہیں، جو لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں نا اماں والی کہ حضور سب سے زیادہ محبت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے کرتے تھے، وہ اللہ کے بندو پہلے اماں سے تو پوچھ لو۔ اماں کہہ رہی ہیں پوری کائنات میں سب سے زیادہ حضور علیہ السلام جس سے محبت کرتے تھے وہ پاک سیدہ تھی، اور مردوں میں اس کے شوہر علی اور مرتضیٰ سے۔ اور یہ جو علی علیہ السلام کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، یہ بھائی کون بیان کر رہا ہے؟ اماں کہہ رہی ہیں میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جان، اور یہ ہماری کتب اہل سنت بری پڑھی ہے، میں نے اپنی اس کتاب میں پورا باب بندہ ہے، یہ جو میری کتاب ہے افضلیت علی،
یعنی اس کا نام ہے کنز البرہان علی افضلیت علی فی القرآن. اس کی 5 جلدیں ہیں. یہ برسبیل تذکرہ میں بات کر رہا ہوں. اس کی 5 جلدیں ہیں. اس میں 1500 قرآنی آیات ہیں, 5000 احادیث ہیں, 250 سے زیادہ محدثین, مفسرین, امہات المومنین اور اصحاب کے اقوال ہیں افضلیت علی پہ. پورا چیپٹر بند ہے کہ جو شیعہ کی کتابیں ہوں چاہے سنیوں کی ہوں, روایت کرنے والی اماں عائشہ صدیقہ ہے. اماں کہتی ہے میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا, ابا جان ایک بات میں نے بڑی نوٹ کی ہے, غور کیا ہے, اگر کسی نشست میں کسی مجلس میں آپ بھی ہوں اور علی علیہ السلام بھی ہوں تو آپ علی کا چہرہ ہی تکتے رہتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق کا جواب تو سنو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے قال یا بنیا, تو اے میرے بچڑے, میں کیوں علی کا چہرہ نہ تکوں, انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادہ. میں نے خود تاجدار کائنات کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ علی کے چہرے کو تکنا اللہ کی عبادت ہے. کہیں فرمایا ذکر علی عبادت, النظر الی علی عبادت, علی کی طرف دیکھنا, علی علی کرنا عبادت ہے. تو یہ بیان کون کر رہا ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں, اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کا عمل ہے. ہم یار کمپیریزن کر رہے ہیں کہ کون افضل ہے, حضرت ابو بکر افضل ہے کہ مولا علی علیہ السلام افضل ہے. اور یار کیا مناظرے ہیں بھائی. حضرت ابو بکر وہ ہیں کہ جو علی کا مکھڑا تکیں تو ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے, اور یہی بھی صحیح بخاری میں روایت موجود ہے. حضرت ابو بکر کا یہ فرمان موجود ہے, انہوں نے کہا تھا ارکبو محمدن فی اہل بیتہ. لوگوں اگر کسی نے محمد کو تلاش کرنا ہے, محمد کی صفات کو, محمد کے رنگ کو, روپ کو, اوصاف کو, ایٹریبیوٹس کو, خصائص کو, مناقب کو تلاش کرنا ہے تو محمد کی آل میں تلاش کر لو. اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی کہتے ہیں, جس کو امام ابن حجر مکی السواق کے محرقہ میں لے کے آئے. اس سے سخت سنی میرے پاس کوئی نہیں, جو خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں, پوری کتاب ہی لکھ دی ہے رافضیوں کے رد میں. السواق کے محرقہ لے کے آئے, روایت لے کے, حدیث لے کے. وہ کیا, وہ کہتے ہیں کہ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول. ابو بکر کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز. آصف بھائی سنیں, حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی شخص اس وقت تک جنت جا نہیں سکے گا جب تک اس کے لیے اجازت نامہ علی نہ لکھ دیں. یہ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی کہتے ہیں کہ دنیا میں پل صراط سے گزر کے جائے گا وہ جنت میں جو علی ولی اللہ کی گواہی دے کے جائے گا. اور حضرت عمر بن خطاب وہ کہتے تھے پوری کائنات میں سب سے بڑا جو عالم ہے, سب سے بڑا جو قاضی ہے نا, اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اندہ صحابہ بھی اور امہات المومنین کے ہاں بھی یہی, ام المومنین ام سلمہ کا بھی یہی عقیدہ ہے. اتنی زیادہ محبت کرتی تھی اہل بیت اطہار کے ساتھ, بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مٹی دی تھی, جو جبریل امین لے کے آئے تھے کربلا کی, وہ کس کو دی تھی؟ حضرت ام سلمہ کو دی تھی. اور وہ واحد بی بی ہیں کہ جو ہر نماز میں اہل بیت اطہار کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کرتی تھی. یعنی کہ اہل بیت اطہار سے بھائی کون بندہ ہے جو بدبخت جو محبت نہ کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ صحابی ہو ہی نہیں سکتا جو حضور علیہ السلام کی آل اولاد سے محبت نہ کرے. وہ صحابیت سے نکل جاتا ہے کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد سے محبت نہ کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ محبت کرتے تھے, امہات المومنین محبت کرتی تھی. تو یہ اصل معاملات ہے, یہ جو محبتیں ہیں, یہ جو پیار ہے. میں اس لیے برا لگتا ہوں کہ میں تو محبت کی بات کرتا ہوں, پیار کی بات کرتا ہوں, ٹالرنس کی بات کرتا ہوں, کمپیشن کی بات کرتا ہوں, بردرہڈ کی بات کرتا ہوں, بھائی چارے کی بات کرتا ہوں, میں قریب کرنے کی بات کرتا ہوں, میں جوڑنے کی بات کرتا ہوں, پھوڑنے کی بات نہیں کرتا, توڑنے کی بات نہیں کرتا. میں نفرت کی دیواریں گرانا چاہتا ہوں, ملیا بیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں آج کل کے حالات میں یہ نعرہ لے کے نکلا ہوں شیعہ سنی بھائی بھائی. میں آج کل کے حالات میں کہتا ہوں یار اپنی فقہ کو چھوڑو نہ, دوسری کو چھیڑو نہ, قریب آ جاؤ, نفرتیں ختم کرو, قدورتیں ختم کرو. یہی قرآن کا پیغام ہے, یہی حدیث کا پیغام ہے, یہی اہل بیت اطہار کا پیغام ہے, اور یہی اصحاب کا پیغام ہے. بالکل. یہ جو افضلیت والا جو معاملہ رکھا ہوا ہے نا, اگر تمام مسالک اس سے باہر نکل آئے نا تو میرا خیال ہے بہت سارے مشترکات ان کو مل جائیں گے جس سے یہ قدورتیں ختم ہو سکتی ہیں. یہ افضلیت والے معاملے پہ آگے بہت زیادہ میرا خیال ہے کہ اس میں پریشانیاں بھی آتی ہیں اور وہ ان کی اپنی رفت بھی شروع ہو جاتی ہے. اچھا علامہ صاحب, ہم نے تو افضلیت کے حوالے سے ذکر کیا ہے, لیکن اب ایک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ایک اہم پہلو ایز اے ماں, حسنین کریمین کی جو والدہ ہیں,
اس معاملے پہ ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں نا کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے اپنے جو دو جو جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی تربیت فرمائی، اور جو انہوں نے آگے جا کے اپنی سرداری نبھائی اسلام کے لیے، جو اسلام کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں دیں، وہ تو مطلب اب اس کے بارے میں کون کیا فرما سکتا ہے، لیکن ان کی ماں اور ان کی تربیت اور اسلام کے راستے میں جھکنا نا، یہ سکھانا، یہ ذرا اس کے بارے میں ذرا بیان فرمائیے گا۔ دیکھیں حسن بھائی، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ پاک سیدہ کی طرح تربیت کو دیکھیں۔ یہ ایک ایسا گوشہ ہے پاک سیدہ کا، یہ ایسا پہلو ہے، یہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پاک سیدہ کی پرورش کی ہے نا، خدا کی قسم جو تربیت کی ہے، یہ کتنے لوگ آپ کو بتاتے ہوں گے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پہ گئے تھے، جب مشرکین منافقین کو بلایا تھا کوہ صفا پہ، اور یہ بخاری میں روایت موجود ہے، بلکہ جب میں پڑھتا تھا تو ہماری اسلامیات کی کتاب میں بھی تھی کہ حضور نے فرمایا اگر میں کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ کر دے گا تو میری بات مان لو گے؟ تو سارے جتنے بھی کافر تھے کہتے ہاں مان لیں گے۔ حضور نے فرمایا تم نے تو وہ لشکر دیکھا ہی نہیں یار، بن دیکھے کیسے مان لو گے؟ تو سارے کہنے لگے آپ صادق ہیں، امین ہیں، آپ 40 سال ہمارے اندر گزارے، سچے ہیں آپ، اس لیے آپ کی صداقت کو دیکھتے ہوئے بن دیکھے لشکر کا ہونا مان لیں گے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس طرح میرے کہنے پہ بن دیکھے لشکر کا ہونا مان رہے ہیں، اس کو بھی ایک مان لو۔ یہ کتنے لوگ بتاتے ہوں گے کہ یہ جو تربیت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ صفا پہ گئے ہیں، آصف بھائی سنیں، پاک سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ کیا بات ہے! اچھا، یہ جو میں آپ سے پہلے تو ہاں، یہ جو ویژول امپیکٹ ہوتا ہے نا، بچے دیکھ کے بھی سیکھتے ہیں، ویژول امپیکٹ ہے۔ پاک سیدہ کو اٹھایا ہوا ہے، یہ میں آپ سے پہلے اپنے بازوں پہ اٹھا کے ان کے سامنے توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی کہ ان کی تربیت کا یہ عالم دیکھ لیں کہ اٹھا کے۔ اور جب آقا علیہ السلام معراج پہ گئے ہیں اس وقت بھی پاک سیدہ ساتھ ہی آقا علیہ السلام کے بستر پہ، یعنی یہ تربیت کا پہلو۔ اور آقا علیہ السلام نے جو ان کی تربیت کی ہے، یہ تو آپ نے روایت سنی ہوگی نا جو بخاری میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام سے انہیں کعبہ میں جب نماز پڑھ رہے تھے تو حالت سجدہ میں تھے، تو کافر نے آ کے اجڑی رکھ دی اوپر، تو کس نے گرائی تھی؟ جی سیدہ پاک نے۔ تو عمر مبارک چیک کر لیں، اور گرائی، اور پھر اپنی زبان سے ان پر لعنت بھیجی۔ اور بات بڑی خاص ہے جو بخاری میں جو لوگ بیان کرتے نہیں ہیں، اپنی پاک زبان سے وہ جو پورا ایک گروہ تھا، ٹولہ تھا، پورا ٹولہ کفار کا، ٹھیک ہے، ان کے اوپر لعنت بھیجی، اپنی زبان سے ان کو جواب دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈیفینڈ کیا۔ اور جب ان پر لعنت بھیجی تو جو غزوہ بدر میں پہلے مرنے والے کافر ہیں نا، وہ سارے کے سارے وہی تھے جن پر پاک سیدہ نے لعنت بھیجی تھی۔ یعنی بچپن میں آپ کی تربیت کا یہ عالم دیکھ لیں کہ طاقت بھی، قوت بھی، برداشت بھی، توحید بھی، کانسیپٹ بھی، یعنی سارا کچھ کلیئر کر رہے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایسی تربیت ہے۔ اور پھر چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹکڑا بھی ہے، تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا فیضان ان کو دیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم کا رنگ دیا، اپنے زہد کا رنگ، اپنے ورا کا رنگ، تقویٰ کا رنگ، طہارت کا، یقظہ، بیداری، قیام، رکوع، سجود، نفاست، طہارت، ولایت، بلاغت، فصاحت، اخلاق، کردار، گفتار، سارے رنگ پاک سیدہ کی طرف کنورٹ کر دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، چڑھا دیے۔ یعنی یہ تربیت تھی، یہ پرورش تھی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب پاک سیدہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا وصال کا وقت آیا تو رو پڑی۔ جب رو پڑی تو حضور علیہ السلام بھی پاس تھے، پاک سیدہ فاطمہ بتول زہرا سلام اللہ علیہا بھی پاس کھڑی۔ جب رو پڑی تو ساتھ کہتی ہیں کہ آقا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ موت کے ڈر سے رو رہی ہوں، روتی اس لیے ہوں آپ سے جدائی کا وقت آ گیا، جس طرح میں آپ کا خیال رکھتی تھی، آپ کو دشمنوں کے طعن و تشنیع سے بچایا کرتی تھی۔ اماں کا کردار کوئی چھوٹا ہے؟ خدا کی عزت کی قسم، حضور فرماتے ہیں ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ، گل ہی مک گئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مولا تیرا دین قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا، نافذ ہی نہیں ہو سکتا تھا اگر علی کی تلوار نہ چلتی اور خدیجہ الکبریٰ کی دولت نہ خرچ ہوتی۔ ارے جس کی نوکرانیاں بھی ریشمی لباس پہنتی ہیں، ہزار ہا اونٹ جن کا سامان تجارت لے کے جایا کرتے تھے، جن کا گھر، جن کا محل، جو کوئین آف مکہ تھی، پورا مکہ جن کے دسترخوان پہ آ کے پلتا تھا، یہ وہی بی بی ہیں
شیب ابی طالب میں جنہوں نے پیوند زدہ کپڑے زیب تن کیے، پتے کھائے ہیں۔ میں سوال پوچھتا ہوں ان مولویوں سے جو ان کی عظمت کو، ان کی افضلیت کو منیمائز کرتے ہیں، وہ بی بی پاک کی کمائی کدھر گئی؟ وہ دولت کدھر گئی؟ وہ پیسہ کدھر گیا؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پہ خرچ ہوا تھا۔ پاک سیدہ نے ساری دولت حضور قدموں پہ نچھاور کرتے ہوئے عرض کی تھی، یا رسول اللہ یہ میں بھی آپ کی باندھی ہوں، یہ مال بھی آپ کا ہے، سارا مال جو اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دے۔ فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ اس لیے نہیں رو رہی موت سے ڈر گئی ہوں، میرے بعد آپ کا خیال کون رکھے گا، اس لیے روتی ہوں۔ تو پاک سیدہ پاس کھڑی تھی۔ آپ فرماتی ہیں امی جان اس بات کی فکر نہ کریں، میں ہوں نا۔ یہاں کہ جملہ آ گیا برسبیل تذکرہ، خدا کی عزت کی قسم، جب بھی پاک محمد پہ مشکل وقت آیا نا، جب بھی کوئی کڑا وقت آیا ہے، آپ دیکھیں جب بھی مشکل معاملات ہوں، بلا تشبیہ و بلا مثال آج کل بھی دنیا کے ہوں، تو جس بندے نے ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں حضور کو کہنا آقا میں ہوں نا، ایک ہستی کا نام علی المرتضیٰ ہے، دوسری ہستی کا نام فاطمہ بطول زہرا ہے۔ بستر پہ جب رات لیٹنا تھا تو علی کہہ رہے ہیں میں ہوں نا، کوئی نہیں پوچھا کہ دشمن آ جائیں گے مجھے قتل کر دیں گے، آپ کے بستر پہ آپ کی چادر اوڑھ کے سو جاؤں، آقا میں ہوں نا۔ بدر میں علی کہہ رہے ہیں آقا میں ہوں نا، احد میں کہہ رہے ہیں آقا میں ہوں نا، اگر سارے جا رہے ہیں میں تو ہوں نا۔ خندق میں جب عمر بن عبد ود آ کے للکار رہا ہے تو کس نے کہا آقا میں ہوں نا؟ حنین میں کون کہہ رہے ہیں میں ہوں نا؟ خیبر میں کون کہہ رہے ہیں میں ہوں نا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جن ذوات مقدسہ نے اپنا تن من دن لٹایا ہے وہ یہی گھرانہ ہے۔ تو پاک سیدہ نے کہا کہ امی جانا آپ پریشان نہ ہوں۔ تو جب بی بی رو پڑی تو ایک جملہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ ادھر تشریف لے جائیں، ایک بات آپ سے کرنی ہے، مجھے حیا آتی ہے، میں فاطمہ کو کہتی ہوں، فاطمہ آپ کو کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے تشریف لے کے گئے، چونکہ یہ 10 رمضان بھی آنے والا ہے، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی بارگاہ میں بھی ہم یہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ تو بی بی پاک کو کہتی ہیں کہ بیٹی مجھے تھوڑی سی حیا آ رہی ہے حضور سے، دل کرتا ہے کہ وہ جو حضور کی کملی ہے نا، اس کو اللہ قرآن میں کہیں مزمل کہتا ہے، کہیں مدثر کہتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو چادر تطہیر ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفن کے لیے وہ ردا، وہ چادر دے دیں۔ یہ ہماری کتابیں بری پڑی ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ بات آپ کی خواہش پیش کی تو جبریل امین آ گئے۔ جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ آج تو خدیجہ الکبریٰ کا وہ جو احسان ہے ہم پر، آج تو اس کا بدلہ چکانے کا وقت آیا ہے، آپ کہہ دیں خدیجہ الکبریٰ سے چادر کی کوئی بات نہیں آپ دے دیں، لیکن اللہ کی طرف سے میں پیغام لے کے آیا ہوں کہ اللہ نے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا کفن کا اہتمام خود جنت سے بھیجا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں خدا کی عزت قسم۔ تو تربیت دیکھیں پاک سیدہ کو ماں کیسی ملی ہے، جس کی گود میں پاک سیدہ نے تربیت حاصل کی ہے، پرورش پائی ہے۔ باپ کیسا ملا ہے کائنات میں، جیسا باپ ہی کوئی نہیں، ماں کیسی ملی ہے۔ تو جب اس طرح کا ماحول ملے، اس طرح کا گھرانہ ہو، ایٹموسفیئر ہو، تو پھر پاک سیدہ کو جو خود فیض ملا تھا وہی سارے کا سارا فیض جو ہے اپنے بیٹوں کی طرف ٹرانسفر کر دیا۔ تو حسنین کریمین کی جو سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ ان کو پاک زہرا جیسی اعلیٰ گود ملی، گود میں ہے تو اللہ کی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہائے ہائے مصلے پہ ہیں، آمد ہو رہی ہے، ظہور ہو رہا ہے، علی المرتضیٰ ہے شیر خدا، ان کی تربیت مل رہی ہے۔ تو پاک سیدہ نے چکی چلا کر جس طرح تربیت کی ہے، خدا کی عزت قسم یہ دنیا نے اس سے بڑی پاک سیدہ کی تربیت کی پرورش کی کیا دلیل ہوگی کہ ساری کائنات کے بڑے بڑے وڈیرے سردار بڑی بڑی آفر لے کے آگے، وقت کے حکمران بڑے لوگ تھے جو نیچے آگے، انہوں نے آفرز قبول کر لی، اس لانتی کے ہاتھ بے ہاتھ دے دیا، لیکن یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تربیت کا ہی اثر تھا کہ حسین علیہ السلام نے اپنا سر تو تن سے جدا کروا لیا لیکن اس پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ یہ پاک سیدہ کی تربیت تھی کہ جو انہوں نے اس طرح پرورش کی تھی حسنین کریمین۔ بے شک بے شک بے شک۔ اچھا علامہ صاحب یہ تو ہو گیا پرورش کا پہلو، ایک بہت ہی خوبصورت یعنی کہ بہت ہی سبق موز واقعہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسرائیل علیہ السلام لینے آئے اور وہ جو جس طرح سے دروازے پہ دستک دے رہے تھے اور اندر سے جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے انہیں کہا، ذرا یہ وہ واقعہ تو بتائیے گا۔ جی آصف بھائی یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا ہے۔ یہ ہماری اہل سنت کی جو سیرت کی کتابیں ہیں اس میں یہ واقعہ موجود ہے
اور یہ بھی پاک سیدہ کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اللہ کہتا ہے جس کی موت کا وقت آ جائے نا، کوئی مائی کا لال اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتا، مقرر ہے، یعنی ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کا کیٹاگوریکلی دو ٹوک فیصلہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب ملک الموت آیا ہے، تو جب دستک دی ہے، تو یہ دیکھیں نا پاک سیدہ کے گھر کی عظمت کا عالم دیکھیں۔ جب آپ نے ابتدائیہ میں یہ جملہ کہا تھا کہ یہ وہ گھر ہے کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے، نہ جبریل امین نہ ملک الموت، تو باہر سے دستک دے رہا ہے۔ پاک سیدہ اندر سے پوچھتی ہیں کون ہے، تو کہتا ہے عرابی ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عیادت کے لیے آیا ہوں، زیارت کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ فرماتی ہیں چلا جا، میرے بابا جان کی طبیعت ٹھیک ہے، تو کان لپیٹ کے چلا گیا۔ اور ملک الموت قرآن کہتا ہے اس کو روکنے والا ہی کوئی نہیں، جب وہ آتا ہے کوئی روک ہی نہیں سکتا اس کو، وہ کان لپیٹ کے چلا گیا۔ اگلے دن دوبارہ آ گیا، پھر دستک دی، پاک سیدہ نے پوچھا کون ہے، تو عرابی ہوں، حضور علیہ السلام کی عیادت کے لیے آیا ہوں، زیارت کے لیے آیا ہوں۔ پاک سیدہ نے فرمایا تمہیں کل نہیں بتایا تھا بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں، چلے جا۔ پھر اس کے بعد جبریل امین دیگر ملائکہ کو لے کے اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی ہے، تو پھر جبریل امین ساتھ آئے ہیں، وہ اجازت لے کے ہیں۔ تو جملہ بڑا خاص ہے میرے خیال میں، یہ جو آداب ہیں ہمارے جو صوفیاء ہیں، میں کسی کے اوپر یہ بات تھوپ نہیں رہا کہ میری بات ضرور مانو، ہمارے صوفیاء نے یہ بات لکھی ہے، صوفیاء نے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ملک الموت آ کے ادب کر رہے تھے نا، یہ جو پروٹوکول تھا، یہ پروٹوکول ان کو سکھایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے تھے نا، تو آتے ہی کہتے کہ جان قبض کرنے کے لیے آئے، تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ بڑے جلال والے تھے، انہوں نے تھپڑ لگا دیا ملک الموت کو، اور یہ بخاری میں لکھا ہے آنکھ نکال دی، آنکھ۔ تو جو لوگ اہل بیت اطہار کو یا حضور علیہ السلام کو نور نہیں نا مانتے، فرشتوں کو تو نور مانتے ہیں نا، تو یہ کیسے نور ہے جن کی آنکھ بھی ہے؟ آنکھ نکل گئی، اور آنکھ اپنے ہاتھ میں رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں جا کہتے ہیں کہ مولا تو نے کیسے بندے کی طرف بھیجا ہے مجھے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے کہا ذرا اداب کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ بات کرنا، یہ بڑا جلالی ہے۔ تو پھر جا کے واپس پلٹے اور عرض کی کہ آپ اتنے سال جئیں گے، اتنے سال جئیں گے، تو فرمایا ٹھیک ہے، اداب سکھا گئے۔ تو یہاں آ کے جبریل امین نے جب یہ بات کی نا کہ آقا یہ اسرائیل آیا ہے ملک الموت، کہتا ہے کہ اللہ آپ سے ملنے کا بڑا مشتاق ہے، یہ اداب دیکھیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے سے فرماتے ہیں کہ اگر اللہ مشتاق ہے تو ہم بھی مشتاق ہیں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بلا تشبیہ و بلا مثال وہ روح مبارک ان کو قبض کیا اور لے گئے۔ نقطہ یہاں یہ ہے پاک سیدہ کی عظمت کا، رفت کا، کہ ان کی افضلیت کا یہ عالم ہے کہ دروازے سے ہی ملک الموت کو واپس بھیج رہی ہیں۔ اور ایک یہ بڑا خاص نقطہ ہے میرے مائنڈ میں آیا، جس کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے، ہماری اہل سنت کی تیسری سب سے بڑی کتاب ہے سیاستہ میں سے، اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، ان کی عقیدت بھی آ گئی، وہ بیان کرتے، وہ کہتے میں اپنے گھر میں سویا ہوتا، اور حدیث صحیح ہے یہ، اپنے گھر میں اپنے بستر پہ سویا ہوتا تو فجر سے پہلے میرے کانوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بلند آواز آتی، کیا؟ وہ کہتے ہیں انس ابن مالک کہ حضور علیہ السلام پاک سیدہ کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو جاتے، یہ جامع ترمذی دے رہا ہوں، اور جا کے کھڑے ہو کے پاک سیدہ کی دروازے کے سامنے اوپر کیا کہتے؟ الصلاۃ یا اہل البیت، الصلاۃ یا اہل البیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انس ابن مالک کہتے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دروازہ بطول پہ کھڑے ہو جاتے اور بلند آواز میں کہتے نماز کا وقت ہو گیا میری اہل بیت، نماز کا وقت ہو گیا میری اہل بیت، اور یہ آیت تطہیر کی تلاوت کرتے۔ اسد بھائی یہ بڑا خاص نقطہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصود کیا ہوتا تھا؟ بیدار کرنا، نماز کے لیے بیدار کرنا۔ تو دروازہ نوک نہیں کر رہے، نام لے کے آوازیں نہیں دے رہے، بلکہ اس دروازے پہ، دروازہ سجدہ پہ کھڑے ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام درود و سلام پڑھ کر ایک سنت فراہم کر رہے ہیں کہ یہ وہ دروازہ ہے، یہ وہ گھر ہے کہ میں محمد بن عبداللہ بھی اس دروازے پہ آ کے ان پر درود پڑھتا ہوں، سلام پڑھتا ہوں، تو میرا امتی بھی وہی ہوگا جو اس دروازے پہ جب آئے تو ان پر سلام بھیجے، ان پر درود پڑھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ انبیاء کے گھر وہ ہیں جو ساری کائنات میں سب سے افضل، جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پاک سیدہ کے دروازے کی طرف ایسے انگلی کر کے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ گھر بھی ان میں ہے انبیاء کے گھروں میں شامل ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا فقط شامل نہیں، ان سب میں سے افضل گھر ہے۔ تو پاک سیدہ کے گھر کی یہ عظمت ہے، آقا علیہ السلام کی ذات کے ساتھ یہ تعلق ہے، یہ رشتہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے جتنے بھی فیوزات و کمال تھے وہ پاک سیدہ کو عطا کر دی۔ کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، اب میں اس نشست کا جو ہے اختتام کرنا چاہوں گا، کوئی اختتامیہ کلمات اور پھر ہم اس کو جو ہے نا وہ ختم کریں گے۔ جی میں اس کے اوپر یہی کہنا چاہوں گا، ایک تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا بہت زیادہ، چونکہ آپ نے یہ موقع دیا ہے، چونکہ آپ دنیا تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، حقائق پہنچا رہے ہیں، آپ بھی حضور علیہ السلام کی امت کو جوڑنا چاہتے ہیں، آپ بھی عند المسالک ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا بھی آصف بھائی یہی مشن ہے کہ آقا علیہ السلام کی جتنی بھی امت ہے وہ اللہ کی رسی کو تھام لے، قرآن کو تھام لے، اہل بیت اطہار کو تھام لے، اصحاب کی تعظیم کرے، توقیر کرے، رہے اپنے اپنے عقیدے پہ، اپنے اپنے مسلک پہ، اپنے اپنے ویژن پہ، لیکن قریب آ جائے، نفرتیں ختم کر دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مبارک دن کا بھی یہی پیغام ہے آصف بھائی، کہ ہم کو اپنا جو بھی ہمارا عقیدہ ہے، جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں یا دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، بریلوی ہیں، مانتا ہر کوئی ہے اہل بیت اطہار کو اپنے اپنے رنگ میں، اپنے اپنے روپ میں۔ جو اہل بیت کو نہ مانے گا وہ تو صاحب ایمان ہی نہیں رہتا، وہ خارج ہو گیا۔ اور یہ میرا عقیدہ ہر بندہ مانتا ہے اپنے اپنے رنگ میں، روپ میں، جو اس کی اپنی ترجیحات ہیں، جہاں اس کو جو پڑھایا گیا یا سکھایا گیا، جو اس کے نظریات ہیں، جو اس کے ویژن ہیں، سارے مانتے ہیں۔ لیکن میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں آج کے اس دن کے حوالہ سے کہ خدا کے لیے جو جس طرح ان کو مانتا ہے اسی طرح مانے۔ شیعہ کو پیغام ہے، دیوبند کو پیغام ہے، اہل حدیث کو، بریلویوں کو مانو، لیکن نفرت ختم کرو، اپنی فقہ کو چھوڑو نہ، دوسری کو چھیڑو نہ، ہر بندے کو اسپیس دو، دلوں میں اتنی وسعت رکھو کہ دوسرے کی رائے کو بھی تسلیم کرو، یا کم از کم سن ہی لیا کرو، ہم تو سنتے بھی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہی آج کے دن کا پیغام ہے کہ امت مسلمہ جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائے، اہل بیت اطہار کی عظمت اسی طرح ڈنکے کی چوٹ پہ بیان ہوتی رہے۔ اور میں تو یہی کام کر رہا ہوں، میں بغیر کسی مسلک کا لیبل لگائے مسلک کا پرچار نہیں کرتا، میں قرآن کی دعوت عام کرتا ہوں، مصطفیٰ کے فرمان کا پیغام عام کرتا ہوں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اچھا ناظرین، میں جاننے سے پہلے صرف ایک چھوٹے سے واقعے اور ایک جملے سے ختم کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہمیں لوگوں کو جو ہے وہ اس لیے جج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہمارے مکتبہ فکر سے کچھ علیحدہ سوچ رکھتے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ان کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس کو جانچنا چاہیے، پڑتال کرنا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر اپنا فیصلہ صادر کرنا چاہیے۔ اور اختتامیہ میں ایک واقعے سے کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، اور وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم اتنے رو کیوں رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ عہد جہالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک ایسا گناہ سرزد ہو گیا کہ جس کا پچھتاوا آج تک میرے نہ دماغ سے نہیں جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ تم نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ تم میرے پاس ادھر ممبر کے پاس آ کے رونا شروع کر دیا؟ تو اس نے کہا کہ میری ایک بیٹی تھی، اور مجھے یہ علاقے کے یا یہاں جو قبیلہ ہے اس کے لوگوں کی طنز و تشنیع کی وجہ سے مجھے اتنا ناگوار گزرتا تھا کہ میں ایک دفعہ اپنی بیٹی کو جنگل میں لے کر چلا گیا، اور میں اپنی بیٹی کو اٹھا کے جنگل میں لے کے جا رہا تھا، اور وہ مجھے پیار کر رہی تھی، اور میں اتنا بد دل ہو گیا بیٹی سے کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے گڑھا کھودا، اور گڑھا کھود کے اپنی بیٹی کو گڑھے میں ڈال دیا۔ لیکن اس سے پہلے جو ایک بات آج تک میں مطلب جس سے آج تک میں جان نہیں چھڑا سکا، جو آج تک مجھے ہاؤنٹ کرتی ہے یا مجھے ستاتی ہے، وہ یہ کہ جس وقت میں گڑھا کھود رہا تھا تو وہ ننھی بچی اپنے کپڑوں سے میرے ہاتھ صاف کر رہی تھی، میری مٹی جھاڑ رہی تھی کہ میرے بابا جو ہے جب وہ گڑھا کھود رہے ہیں جس کے اندر اسی بچی کو دفنانا تھا، وہ مٹی صاف کر رہی تھی۔ اور پھر اس نے کہا کہ جب میں نے اس بچی کو اس گڑھے میں ڈالا تو اس نے مجھے کہا کہ بابا مجھے اس میں نہ ڈالے، میں مر جاؤں گی۔ لیکن میری انا، میری ایگو اتنی بڑی تھی کہ میں نے اس کا کوئی خیال نہیں کیا، اور اس بچی کو، اس کا ہاتھ باہر تھا لیکن میں اس پہ مٹی ڈالتا گیا، اور وہ وہاں پہ دم توڑ گئی، اور میں اس کو زندہ دفنایا وہاں پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ سن رہے تھے تو وہ ممبر پہ زاروں کی طرح رو رہے تھے اس وقت، اور بے انتہا رو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کہ اگر یہ کھلے عام معافی نہ ہوتی مسلمان ہونے کی تو آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بڑی محفل میں تجھے تیری گردن اڑا کے اور تیرا سر تن سے جدا کر دیتے۔
محبت تھی، یہ میرے آقا کا عشق تھا اپنی بیٹی سے اور تمام عورتوں سے، اور یہ اسلام ہے۔ یہ میں تھوڑا سا اس کو ایڈ کرنا چاہوں جی گا، کتھک رمی کی معافی جی ہے۔ دیکھیں نا، یہ جو آصف بھائی آپ نے ایک اور طرف رخ موڑ دیا ہے، یہ جو کلام آپ سنتے ہیں نا کہ نبی آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین کی، کچھ لوگ اس کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن گئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ساری کائنات کے لیے حضور رحمت ہے نا، تو یہ حضور ہی فرما رہے ہیں کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت ہے اس کا نام فاطمہ بطول زہرا ہے، وہ آقا علیہ السلام کے لیے راحت ہے، حضور علیہ السلام کا سکون ہے، حضور علیہ السلام کی رحمت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ایک بیٹی کے ساتھ محبت کا ہمیں جو ایک درس دیا ہے، جو پاک سیدہ کے آنے پہ جو حضور کھڑے ہوتے تھے، اس میں ایک پیغام تھا۔ ہم باہر روڈ پہ نکل کے نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دوسری بیٹی پیدا ہو جائے تو بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، تیسری بیٹی آ جائے تو بات طلاق تک چلی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا سچا امتی وہی ہوگا، میرا غلام وہی ہوگا۔ میں نے اپنی بیٹی کا ادب کر کے تمہیں ایک رول ماڈل دیا ہے، جب بیٹی گھر میں آئے تو ماتھے پہ بال نہ آئیں، جب بیٹی ملنے کے لیے آئے تو چہرے پہ بارہ نہ بج جائیں، بلکہ سچا میرا امتی وہ ہوگا جب بیٹی گھر میں آ رہی ہے تو خوشی سے کھڑا ہو جائے، دروازے تک جائے، اسے خوش آمدید کے، ویلکم کے، جی آیاں نو کہے، سینے سے لگا کے اپنے نشست پہ بٹھائے۔ جو اس طرح بیٹیوں سے پیار کرتا ہے وہی محمد عربی کا غلام ہے۔ تو ہم نعرے تو لگاتے، خطبات جمعہ میں بڑے تقریریں کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی کبھی ہم نے طاری کیا؟ کبھی بھی نہیں کیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں اپنا آصف بھائی، واللہ باللہ تاللہ، یہ پاک ادھر ہاتھ رکھ کے میں کہہ رہا ہوں، میری بیٹی ہے زہرا بطول، اس کا نام ہے، ساری کائنات سے پیاری ہے مجھے، نام بھی پاک سیدہ کی نسبت کی وجہ سے میں نے رکھا ہوا ہے، ساری کائنات سے مجھے پیاری اور عزیز ہے، میں ساری کائنات قربان کر دوں اس کے اوپر۔ یار یہ کیسی محبت اہل بیت اور حضور علیہ السلام سے ہماری محبت کے دعوے ہیں اور ہم کلیم کرتے ہیں، اور بیٹیوں کے لیے دل میں وسعت ہی نہیں ہے۔ بیٹی گھر میں آ جائے تو چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں۔ آپ نے جو روایت بیان کی ہے، خدا کی قسم سینہ پھٹتا ہے بندے کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سخت جملہ جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے، دشمنوں کے لیے بھی حضور نے کبھی بد دعا نہیں کی تھی۔ تو یہ بیٹی کی یہ چیز دیکھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پہ کیا گزری، زاروں قطار رو رہے ہیں، فرما رہے ہیں اگر یہ معافی کا اعلان نہ ہوتا تو آج تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ جو ایک سیرت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، سیرت کو اپنایا جاتا ہے، میلاد منایا جاتا ہے، ہم معاذ اللہ سیرت کو بھی مناتے ہیں، لوگوں تک کنوے کرتے ہیں، ڈنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن خود کے اوپر طاری نہیں کرتے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرمائے۔ بالکل بالکل بہن، حالانکہ جس اللہ نے قرآن کے جس مقام پہ بیٹے کا حق بیان کیا ہے اسی جگہ پہ آگے پیچھے بھی نہیں، وہیں پہ بہن بیٹیوں کا بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اگر بھائی لیتے ہیں حق تقسیم کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اگر بیٹی لے جائے یا بہن لے جائے تو ہم کہتے ہیں کہ رشتہ داری ختم، تعلق ختم کر دیتے ہیں ہر چیز۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ کیسے پھر ہم عاشق ہے، کتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ یہ ساری چیزیں، کہ سچا عاشق تو وہی ہے نا جو اپنے محبوب کی بات کو بھی فالو کرے۔ یار یہ کیسی محبت ہے، اپنے والد سے ہم کہ ابا جانا آپ سے بڑی محبت ہے، تو والد صاحب کہ بیٹا یہ مجھے پانی کا گلاس تو دے دو، پانی کا گلاس آپ نے خود پینا جا کے، محبت بڑی ہے، بیٹا مجھے کوئی میڈیسن تو لا دو، وہ ڈسپرین لے آؤ، پیراڈول، نہیں وہ آپ خود جائیں۔ جامع صاحب آپ نے میں تو کچھ ایسے کیسز دیکھے کہ باپ مر گئے اور مردہ جسم سے انگوٹھے لگوائے ہیں اللہ بیٹوں نے نا، کہ جداد نام کرنی ہے تو وہ مرے ہوا باپ کے انگوٹھے لگوا رہے ہیں۔ وہ تو خیر یہ تو ہماری ایک المیہ ہے، لیکن ناظرین میں اپنے پروگرام کا مطلب ہم اور زیادہ جذباتی ہو گئے، ہم اس کو اور طویل نہیں کرتے، میں اپنے پروگرام کا اختتام اس سے کرتا ہوں کہ کل کائنات میں جو ہے وراثت جو ہے وہ بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ان کی بیٹی اور ان کی اولاد سے چلا، یہ ہم سب کے سیکھنے کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ انگشت کے ساتھ یہ 2 انگلیاں جڑی ہیں، جو اپنی بیٹیوں کی شادی کرے گا، ان کو پڑھائے گا، لکھائے گا اور اچھے طریقے سے ان کی شادی کرے گا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ ہوگا۔ یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے، سیکھنے کا عمل ہے، اور ہمیں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا سے کی زندگی سے اور ان کی ذات مبارکہ سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ آج کے پروگرام، آج کی نشست سے مجھے دے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اور اچھی گفتگو اور اچھے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔